अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अदालत ने हुक्म दे दिया है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आम इंतखाबात से मुतालिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की दस्तखत शुदा दस्तावेज आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात से मुतालिक नोटिफिकेशन की जो कॉपी है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क की तारीख दे दी है। तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज नहीं है, लिहाजा वफाकी हुकूमत इस तारीख को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। अगर किसी से फैसले नहीं हो रहे तो वो घर चला जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। कहीं ये सुर्खी या टिकर चले कि इंतखाबात होंगे या नहीं तो कार्रवाई होगी। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। मीडिया ने इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाई तो पैमरा कार्रवाई करे। दूसरी जानिब मुल्क की जो तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने आम इंतखाबात के हवाले से जो तारीख का ऐलान है उसका खैर मकदम करते हुए इसे मुस्बत पेशरफ्त और खुशाइंद करार दिया है, जबकि दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकवे शिकायतें भी जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड किसी भी इलेक्शन में नहीं मिली, इसलिए उम्मीद नहीं रखते। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला जरूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने सेनेट इजलास में बात करते हुए कहा कि हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं, जबकि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ बोले कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, एंडोर्स हिम। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। 2002, 2008, 2013, 2018 भी ओनली वन इलेक्शन 2013। क्या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए? जो लोग कहते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया, जबकि सेनेटर वसीम शहजाद ने सेनेट इजलास में कहा कि इंतखाबात का ऐलान तो हो गया लेकिन इसको क्रेडिबल भी होना चाहिए। वो फ्री, फेयर और जस्ट बनाएं, इनको आज़ाद इलेक्शन बनाएं, इनको ऐसे इलेक्शन बनाएं जिसमें सबको प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। चेयरमैन साहब, इलेक्शन की तारीख तो खुशाइंद है मगर अभी इसके इम्तहान और भी हैं। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही अहम होगी। सियासी जमातें मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं। क्या तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाएगी, इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शादिया मरी साहबा मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शादिया मरी साहबा, बहुत शुक्रिया। शादिया मरी साहबा, पीपल्स पार्टी इस ऐलान को खुशाइंद तो समझती है, लेकिन जहाँ पर आइनी रिक्वायरमेंट्स की बात होती है वहाँ पर 90 रोज की आइनी रिक्वायरमेंट तो थी, लेकिन उसके साथ साथ अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की भी है। तो आप समझती हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में ये इलेक्शन कमीशन कामयाब हो जाएगा? बहुत शुक्रिया रहमान साहब, बहुत शुक्रिया रहमान। बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की जो बात है वो भी आइन का हिस्सा है और मुनसिफाना, आज़ादाना और इंसाफ पे मबनी जो इलेक्शंस हैं, फ्री, फेयर, वो मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आपने जो इंट्रो दिया वो भी मैंने सुना और आज आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बात की कि ईद का चांद, इलेक्शन का चांद तो नजर आ गया है और इस पे सबको मुबारक हो, लेकिन अच्छा होता कि जिस इदारे की ये जिम्मेदारी है वो ये खुद ऐलान करता, ना कि किसी और इदारे को इसमें इंटरवीन करना पड़ता। तो अब आपने बात की है कि आगे क्या होगा, इलेक्शन फ्री फेयर हो सकेंगे, यही तो वजह है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो कि हमें मिली नहीं। जो आज चेयरमैन साहब ने कहा कि कभी तारीख में आप देख लें तो पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है, लेकिन डिस्पाइट दैट
ہم نے حکومت بھی بنائی ہے, لوگوں کی خدمت بھی کی ہے اور جمہوریت کے لیے قربانی بھی دی ہے. تو آج بھی ہم وہی عزم رکھتے ہیں, وہی جذبہ رکھتے ہیں. اب لیکن یہ خدشات کیوں ہیں؟ دیکھیں آپ لوگوں کے جو اعتراضات ہیں وہ دونوں حوالوں سے ہیں. ایک تو پہلے نگران حکومت کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی آپ کے تحفظات ہیں. تو یہ تحفظات کیوں ہیں؟ دیکھیں ہمارے تحفظات جو ہیں وہ سچویشن کی روشنی میں ہیں. ہمارے تحفظات جو ہیں وہ اس بات کی روشنی میں ہیں کہ پاکستان میں جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں تو الیکشن کو لے کر کئی خبریں گردش کرتی ہیں, قیاس آرائیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ اب الیکشن نہیں ہوگا, اب تو لمبے ہم بریک پہ چلے گئے, اب تو جمہوریت جو ہے اس کا جو ہے وہ بوریا بسترا لپیٹ لیا جائے گا. تو آپ کو بھی یہ بات پتا ہے, یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک جمہوری ملک کے اندر جہاں ایک آئین موجود ہے اس کی موجودگی میں ہمیں اس طرح کے خدشات اور اس طرح کی افواہوں کا بھی سامنا ہوتا ہے, اور یہ حقیقت میں بھی تبدیل ہوتی ہمیں ماضی میں نظر آئی ہیں. تو ہمارا کنسرن ہمیشہ یہ رہے گا جب تک کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا آئین اور پاکستان کے آئین کے اندر جو ادارے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھائیں. آج بھی آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ذمہ داری تھی اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو انٹروین کرنا پڑا. آپ ہی نے اپنے انٹرو میں کہا کہ عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. تو یہ حکم تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بلکہ اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دینا چاہیے تھا. کل بھی ہم سے بہت سارے میڈیا کے آپ جیسے ساتھیوں نے فون کر کے یہ پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اب تو ڈیٹ آ گئی ہے 11 فروری. ہم نے کہا بھائی وہ ڈیٹ ایک عدالتی کارروائی کے نتیجے میں سامنے آئی ہے, ابھی تک اعلان کی شکل میں سامنے نہیں آئی ہے. تو میں بطور ایک ایسی جماعت کے جس نے اس ملک کو آئین دیا, اس ملک میں جمہوریت کے حصول کے لیے قربانیاں دیں اور آج بھی اس ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے کوشاں ہیں, میں یہی چاہوں گی جو میرے چیئرمین صاحب نے آج بات کی ہے کہ we have to move towards strengthening democracy. الیکشن ہو, جماعتوں کو سپیس ملے, لیول پلینگ فیلڈ ملے, عوام اپنا ووٹ ڈالے اور ایک پراپر نارمل پروسیس ہماری قسمت میں کیوں نہیں ہو سکتا. اب اس لفظ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے, لیول پلینگ فیلڈ, اور ہر جماعت ہی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے. تو نون لیگ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے, اور نون لیگ تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو آج تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. وہ کہہ رہے ہیں 2018 کے انتخابات میں ہمیں نہیں ملی, اور نون لیگ ٹھیک کہتی ہے کہ واقعی ان کو بھی کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. دیکھیں نون لیگ کے لیے یہ تو بات درست ہے کہ فارمر پرائم منسٹر جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی غلط ہوا, اور آج بھی چیئرمین بلاول صاحب نے یہ بات کہی. پہلے بھی میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ان کا خطاب تھا وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات دہرائی کہ جس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا تو یقیناً ہمیں اعتراف ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہم یہی تو چیزیں ہیں جو دیکھ کے کہتے ہیں. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کیا گیا, پھر انہیں پھانسی دی گئی, پھر ان کے کارکنان کو, ان کے چاہنے والوں کو, ان کی اس ملک میں جمہوریت کے ماننے والوں کو جن اذیتوں کا سامنا تھا, اس وقت تو آوازیں نہیں اٹھیں. ٹھیک ہے, اگر ہماری قربانیوں کے نتیجے میں آپ کو جمہوریت پر بات کرنے کی ایک سمجھ آئی ہے تو یہ اچھی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جمہوریت چاہیے اور سب مل کے مانگیں گے, سب مل کے اسٹرگل کریں گے تو یہ یقینی بنا سکیں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہمیں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, میں سمجھتی ہوں یہ تھوڑا فیکٹ سے ہٹ کر بات ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. اسپیشل ٹریٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے. آج جو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ہم اس پہ تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دست و گریباں نہیں ہونا چاہتے کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ, کیونکہ ہمیں ان سے نہیں لڑنا, ہمیں اس ملک میں غربت سے لڑنا ہے, اس ملک میں بے روزگاری سے لڑنا ہے, اس ملک کے بدترین معاشی حالات سے لڑنا ہے. تو ہمیں اس ملک کے نوجوان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور اس کو مضبوط بنانا ہے. ہماری لڑائی ان چیز سے. نون لیگ آپ لوگوں کو, شازیہ مری صاحبہ, آپ لوگوں کا اعتراض رہا ہے میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے, بلکہ آپ تو کچھ رہنما یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ایک پارٹی کی سہولت کاری کی جا رہی ہے, نگران حکومت ایسا کر رہی ہے. تو یہ نگران حکومت آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا گراؤنڈ بنانے میں یا لیول پلینگ فیلڈ جماعتوں کو دینے میں کامیاب ہوگی یا دے سکے گی؟
ایک تو پاکستان کے اندر نگراں حکومت کا جو وجود ہے نا وہ پوری دنیا سے ہٹ کر ہے، بیکاز پوری دنیا میں بے شمار ممالک جو ہیں وہاں پر جہاں جمہوریت ہے وہاں پر یہ نگراں حکومت کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بدترین ڈکٹیٹر نے اس کانسیپٹ کو متعارف کرایا. ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے پھر اس کو صحیح طریقے سے نہیں اس کا جائزہ لیا، مطلب آیا اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور نگراں حکومت ماضی میں کیا کام کرتی رہی ہے اور اب کیا کام کر رہی ہے. دیکھیں کچھ قوانین ہیں، کچھ دائرے ہیں جن کے اندر رہ کر نگراں حکومت کو کام کرنا ہے. ان کی بنیادی ذمہ داری تو یہی ہے کہ ڈے ٹو ڈے کام کرے اور اس مدت تک کرے جب تک کہ جنرل الیکشن نہ ہو جائے اور نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہ آ جائے. نہ کوئی نیا فیصلہ لے سکتے نہ کوئی پرانا فیصلہ ختم کر سکتے، لیکن بہت ساری چیز سے وہ تجاوز کر رہے ہیں. جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرتے نظر آ رہے. یہ ایک اور میرا خیال آپ کے پروگرام میں ایک اور ٹاپک شروع ہو جائے گا. لیکن جہاں تک نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے وہ بنیادی طور پر آنے والے الیکشن میں الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہے، یہی ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنی یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاتے ہیں تو ہم بھی جو ہے کرٹیکل نہیں ہوں گے، لیکن اگر نہیں نبھاتے تو پھر ہم تبصرہ تو رکھنے کا حق رکھتے ہیں نا جی. ٹھیک ہے، لیکن آج جو سپریم کورٹ کا یہ حکم نامہ تو آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدر کے کردار کے حوالے سے بڑی کچھ سخت آبزرویشنز اور جو فیصلے میں باتیں آئی ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ صدر جو ہے وہ ان کے پاس آرٹیکل 186 بھی تھا، وہ اس کے تحت بھی پوچھ سکتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ صدر نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا اور جو نہیں کرنا تھا وہ کر دیا، جو اسمبلیوں میں عدم اعتماد کا حوالہ دیا. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ صدر نے اپنے جو اختیارات کا استعمال ہے، جو آئینی کردار ہے، وہ ادا نہیں کیا؟ ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو صدر ہیں الوی صاحب، انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے، انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے اسمبلی کو ڈیزالو کر کے. اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے رہے ایک جماعت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کے کارکن کی حیثیت میں کام کرتے رہے. ہم نے تو کہا کہ ان کے تمام اس عمل نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، آئین کو نقصان پہنچایا ہے. آئین جو کہ کسی بھی ریاست کی روح ہوتی ہے، اس روح کے ساتھ انہوں نے مذاق کھلواڑ کیا ہے. آج سپریم کورٹ پاکستان میں بھی یہ بات ہوئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بلنڈرز ہیں اس پہ اگر اس طرح کی آبزرویشن آتی ہے تو یہ تو اس ملک میں ہر جمہوری کارکن کی فتح ہے. بیکاز یہ چیز تو ہمیں بڑی کلیئرلی نظر آ رہی تھی جب الوی صاحب جو ہے وہ پاکستان کا آئین توڑ رہے تھے اور اسمبلی کو ڈیزالو کر کے چلے گئے تھے. بڑی کلیئر بات تھی. لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ایک آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج اگر سپریم کورٹ نے پاکستان کو یہ کہنا پڑا تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور آج جو انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا حکم نامہ سامنے آیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، اس پر بات کر رہی تھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سپریم کورٹ کا حکم، انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا اور سیاسی جماعتوں کے گلے شکوے بھی جاری ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پر کیا سوچ رکھتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ خود لائر ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا ہے اور جس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے 8 فروری کو انتخابات کے حوالے سے؟ بہت شکریہ رحمان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو ابھی جو نیوز چل رہی ہے کہ بلوچستان میں جو 14 جوان شہید ہوئے ہیں پسنی سے اور مارا جاتے ہوئے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، تو بہت افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا ہے، خاص کر ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت اور اس عزم کا اعادہ کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم اس کے کونے کونے، اس کے چپے چپے کو محفوظ کریں گے. اور یہ دہشت گرد اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں، ان کے ارادے پاکستان کے خلاف جو ہیں ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ پوری قوم اس معاملے پہ پوری قوم جو ہے وہ یک زبان ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ نے آج آپ کی انفارمیشن میں ہوا کہ آج دوپہر کے قریب شاید ڈیر خان میں بھی جو دھماکے ہوئے
تو وہاں بھی شہادتیں ہوئی ہیں, دہشت گرد حملہ وہاں ہوا کوئی, اور یہاں بھی یہ ہوا ہے. تو اللہ بہتر کرے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے رحمان بھائی, کل جو فیصلہ آیا ہے اس سے ایک فضا بدلی ہے اور ایک امید پیدا ہوئی ہے, کیونکہ جو ایک نا امیدی کی کیفیت تھی سیاسی ماحول کی میں بات کر رہا ہوں, کہ بہت زیادہ شکوک و شبہات تھے کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن نہیں ہو رہے. اب روز آپ تو روز بیٹھتے ہیں, آپ روز ہی پروگرام کرتے ہیں, روز پروگرام کا ٹاپک میرے سے تو 1000 دفعہ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا الیکشن ہوں گے, اور میں 1001 دفعہ یہ جواب دیتا تھا کہ انشاءاللہ ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ آئین کی اتنے بلیٹنٹ خلاف ورزی نہیں ہو سکتی, اور کل میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ایک اچھا ڈیسیجن آیا اور صدر مملکت نے اپنا جو آئینی رول ہے وہ ادا کیا. چیف الیکشن کمشنر صاحب کل گئے ہیں, اچھا ہوتا پہلے چلے جاتے. بہرحال یہ جو آئینی مراکز ہوتے ہیں, جو آئینی دفاتر ہوتے ہیں, جو آئینی عہدے ہیں, یہ شخصیت کے مطابق آپ کو فیصلہ نہیں کرنے چاہیے. آپ کو اگر صدر مملکت بلا رہے ہیں, ملک کا سب سے بڑا آفس ہے, آپ کو جانا چاہیے. بہرحال وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ all is well that ends well, کہ بہت نقصان ہوا لیکن بہرحال چلو دیر آئے درست آئے. اب جو نقطہ ہے وہ یہ ہے رحمان صاحب کے الیکشن کی ڈیٹ تو آ گئی. اب فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بیچ کے جو تقریباً 100 کے قریب دن ہیں, آج ہم 3 نومبر بیٹھے ہیں اور 8 فروری تک کا جو بیچ کا 101 دن ہے, اس میں آپ نے ماحول کیسا بنانا ہے؟ کیا آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے؟ کل چیف الیکشن کمشنر صاحب نے شاید یہ بات کی بھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شاید انہوں نے میرے خیال میں بات کی. تو اگر لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں کہ ابھی شام کو ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ سابق سپیکر ہمارے خیبر پختونخوا کے جو صوبائی بھی سپیکر رہے, مرکزی قومی اسمبلی کے بھی, ان کی گرفتاری کی خبریں چل رہی ہیں. تو اگر ایسی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ کل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اور آج ہمارے سابق سپیکر گرفتار ہوئے ہیں, کیا ان کو آج یہ نظر آ گئے ہیں کہ خدا نخواستہ انہوں نے پتنی کیا کر دیا؟ یہ چیزیں اس سے دور ہونا ہے, اس سے دور ہونا ہے. یہ گلا علی محمد خان صاحب, یہ گلا تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, اب آپ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو آپ کے خیال میں ان کا گلا بنتا ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے اپنے خدشات ہوں گے, ان کو پتہ نہیں, ان کو شاید وہ والی مٹھائی دوبارہ چاہیے جو ان کو 9 اپریل کو کھلائی گئی تھی وہاں سندھ ہاؤس میں. مٹھائی کی عادت بڑی بری ہے, جب ایک دفعہ لگ جائے بڑے مشکل سے چھوٹتی ہے. مجھے نہیں پتا کیا لیول پلینگ فیلڈ, اگر ان کو کوئی شکایت ہے ان کا ازالہ ہونا چاہیے, بالکل ملک کی بڑی جماعتوں میں سے ہیں, لیکن اصل میں تو لیول پلینگ فیلڈ تحریک انصاف کو چاہیے. لیڈر ہمارا جو ہے وہ نام نہاد سیاسی کیسوں میں پابند سلاسل ہے. آج کا دن ہے جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, ان کے قاتل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو ان کا متوقع قاتل تھا معاذ اللہ خدا نخواستہ جس نے حملہ کیا, اس کے کیس کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کو کوئی خبریں ہیں؟ ایک سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا, اس کے کیس کی کوئی رپورٹس نہیں ہے, لیکن وہ اس وقت پابند سلاسل ہے ملک سے غداری کے الزام میں. یعنی عمران خان صاحب سب کچھ ہو سکتے ہیں, کیا یہ الزام لگا؟ اچھا, ان حالات میں آپ مجھے بتائیں, ابھی ہمارا اسپیکر صاحب کی گرفتاری کی خبریں ہیں, خیبر پختونخوا میں ہماری جو لیڈرشپ کے ساتھ ہماری حالت ہوئی پڑی ہے, جو ابھی آپ ایک کنونشن نہیں کر پا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آزاد شفاف الیکشن انہوں نے کرانا ہے تو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کو الیکشن لڑنے تو دیں. اچھا, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے, اب نون لیگ نے جس طرح سے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی تو بات کریں, لیکن کیا 2018 میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی گئی؟ اور یہ موازنے ہوتے ہیں تحریک انصاف کے جو موجودہ صورتحال ہے اس کا 2018 میں نون لیگ کو جس صورتحال کا سامنا تھا, تو آپ کو لگتا ہے یہ موازنہ بنتا ہے؟ اس وقت تحریک انصاف جس وقت سے گزر رہی ہے, نون لیگ اسی طرح 2018 میں اسی صورتحال سے گزر رہی تھی؟ نہیں, موازنہ رحمان صاحب نہیں بنتا, بسد احترام موازنہ نہیں بنتا. اس بات سے میں اعتراض نہیں کر رہا کہ اگر کوئی ماضی میں غلط کام ہوا ہے تو ابھی اس کو ریپیٹ کیا جائے. کیا یہ بدلے کی آگ ہے؟ یہ بدلے کی آگ میں ہم نے 22 کروڑ کو جلانا ہے, کیا کرنا ہے ہم نے؟ لیکن میں یہ بات ساتھ کرتا چلوں کہ میاں صاحب پہ کیسز تھے, مریم بی بی شاید اس زمانے میں کیسز تھے, اور زرداری صاحب کے تو کیسز خیر ہم بچپن سے دیکھتے ہیں, ان کے تو کیسز جلتی ہیں. لیکن جس طریقے سے ہمارے کارکن یوسی لیول تک گرفتاریاں ہوئی ہیں ویسے ادھر تو نہیں تھا. ان کے تو تمام لوگ الیکشن لڑ رہے تھے, قومی اسمبلی کے ممبران, صوبائی اسمبلی کے ممبران, سندھ میں, پختونخوا میں,
पंजाब में, बलूचिस्तान, तो ऐसा नहीं था। उनकी लीडरशिप पे केसेस जरूर थे, लेकिन बाकी पार्टी एक्टिव थी और वो अपना, हमारा तो यूसी लेवल का वर्कर बेचारा जो उसके मुश्किलात हैं, तो इन हालात में आप मुझे बताएं कौन इन इलेक्शंस को मानेगा? ऐसे हालात बनाने चाहिए जिससे इलेक्शन का माहौल बने। ये सवाल निगरान हुकूमत से पूछा भी जाता है और उनका ये कहना है कि जहां पर 9 मई के वाकयात का ताल्लुक है और दीगर केसेस का ताल्लुक है, वो केसेस चलेंगे उसी तरह से जिस तरह से आज से पहले सियासी जमातों के केसेस भी चलते थे, लेकिन वो इंतखाबात में लड़ती थी। तो तहरीक इंसाफ के साथ भी क्या यही मामला है और क्या ऐसा हो सकता है कि उन केसेस को अलग देखा जाए और इंतखाबी सरगर्मी जो है, जो तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम करना चाहती है या इंतखाबात के अंदर जाना चाहती है, उसको अलग रखा जाए? क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन? देखिए रहमान साहब कौन कह रहा है कि हमारे केसेस जो है हमें अदालत में जो है हमें पेश ना करो, या हम तो कह रहे हैं कि जो जिन लोगों पे पर्चे हैं उनको पेश करो अदालत में। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरा 9 मई का केस सुना गया दहशतगर्दी की अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत ने मेरा केस खत्म किया तो मैं बाहर आया। हाई कोर्ट पेशावर के ऑर्डर से मेरे करप्शन केसेस में जो मुझ पर नाम निहाद बने उसमें बेल मिली तो निकला, 9 मई का केस खत्म हुआ तो मैं बाहर बैठा हूं। तो अगर हमारी किसी बंदे पे 9 मई का केस है, वो फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या सब पे 9 मई का केस है? चंद 100 होंगे ना, चंद हजार होंगे। जो लाखों हमारा वोटर सपोर्टर है वो तो 9 मई में नहीं था ना। वो अगर कन्वेंशन कर रहा है, वो अगर अभी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी, कोई सूबाई लड़ेगा, कोई कौमी लड़ेगा, आप मुझे बताएं अगर आपने ये करना है तो फिर ये किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड होगी कि एक जमात की यूसी विलेज काउंसिल लेवल के वर्कर को अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, या तो फिर बैन करने जमात को, अगर जमात बैन है तो फिर ठीक है, कलअदम है अगर हम दहशतगर्द जमात, लेकिन अगर जमात बैन नहीं है, बल्ला हमारे पास है, जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो जिन लोगों ने गलत किया है खुदा न खास्ता वो तो बेचारे फेस कर रहे हैं ना, वो तो 100 दिनों से सबके ज्यादा हो गए हैं। लेकिन बाकी जो बाहर हैं, बाकी जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने फेस करके निकले हैं, जो अदालतों से बेलें लेके निकले हैं, उनको तो इलेक्शन लड़ने, अदरवाइज फिर ये सारा इलेक्शन प्रोसेस रहमान साहब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। पाकिस्तान की सियासत जमहूरियत पे बहुत बड़ा धब्बा बन जाएगा। क्योंकि कानूनदान भी हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में सदर के आईनी इख्तियार और किरदार के हवाले से भी बड़ी बात हुई। आपको लगता है सदर ममलिकत इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते थे या उन्हें कर देना चाहिए था? देखिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जिसको वो जुडिशल टर्म्स में कहते हैं कि डिजोरे कि आप तो खुद लॉयर हैं, आपको पता है कि टेक्निकली तो आर्टिकल 48(5) 1001% इख्तियार देता है सदर ममलिकत को इलेक्शन डेट देने का, लेकिन उसमें 2-3 नुकात ऐसे हैं जिसपे आप बेनिफिट ऑफ डाउट सदर ममलिकत को वो जाता है। देखें, एक तो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जब इलेक्शन की डेट आई, आई थिंक मुझे अगर सही याद पड़ रहा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 14 मई था शायद, क्योंकि मैं तो फिर 11 मई को तो फिर मैं उनका मेहमान बन गया था, तो हमें तो जेल के अंदर ही खबरें सारी मिलती रही। 14 मई था, तो देखिए 14 मई की डेट थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। हुकूमती इदारे जो हैं उस वक्त शहबाज साहब, आई थिंक शहबाज साहब हाँ वज़ीर आज़म थे, अभी हुकूमत उनकी आखिरी महीना 2 चल रहे थे, तो वो आइन की बड़ी बात करते हैं, वोट को इज्जत दो की बात करते हैं। आइन का आर्टिकल 224(2) यू नो दिस वेरी क्लियर, 90 डेज जैसी डिसॉल्व होती है कोई भी सूबाई असम्बली तो वो 90 दिन के अंदर। अब मुझे आप एक बात बताएं यार, आप खुद लॉयर हैं, कोई छोटा मोटा कोई जो है कोई टूटा भजा कोई वकील हो बेचारा जिसके पास एक केस भी ना हो, वो भी आपको पढ़ के बता देगा कि आर्टिकल 224 कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन करें, इख्तियार सदर का। सदर ने जब आपको उसकी तरफ लेके गए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपने 14 मई को नहीं माना। दूसरा, जब सदर ममलिकत ने हमारी जो निगरान वजारत कानून है, निगरान इसलिए यूज कर रहा हूं कि अल्लाह करे वो निगरान ही रहे, और फिर वो निगरानी जिम्मेदारों के हवाले कर दे जिन्होंने इलेक्शन जीत के आना है, तो उनकी तरफ से क्या रिजल्ट आया। उन्होंने ये देखें ये कितनी बड़ी, ये कितने अचंभे की, और मैं तो काबिल अफसोस बात करूंगा, सख्त बात मैं नहीं करूंगा लेकिन काबिल अफसोस तक मैं अपने आप को महदूद रखूंगा कि पाकिस्तान की हमारी जो वजारत कानून है वो सबसे बड़े ओहदेदार को, मुल्क के सबसे बड़े ऑफिस को कह रही है कि आपके पास इख्तियार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो इदारे को हेड करते हैं, इलेक्शन कमीशन हम सबका इदारा है, हम सबका इदारा है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि मैं नहीं जा सकती सदर ममलिकत के पास, मिल सकता हूं
مل سکتا ہوں اپنا ایک دو دوست ممالک کے سفیروں سے، لیکن صدر کے پاس عدالت نے آج یہ بھی کہا کہ صدر مملکت کو اگر رائے چاہیے تھی تو وہ آرٹیکل 186 کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے یہ آپشن ان کے پاس رائے لے سکتے تھے سپریم کورٹ سے. رحمان صاحب دیکھیں میری بات سنیے، اس پہ آج علی ظفر صاحب نے بڑی مناسب بات کی ہے، اور میں بھی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. آئین پہ عمل کروانا صرف صدر مملکت کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کی ڈیٹ دی بصد احترام، کیونکہ میں چونکہ ایک لائر ہوں تو مجھ پہ زیادہ احترام لازم ہے. لیکن کیا میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ 14 مئی جب ایک ڈیٹ آ گئی تھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی جب حکم عدولی ہوئی، اس کے بعد کیا اپنا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کروانا چاہیے تھا؟ اس پہ کیا سٹیپس لیے گئے؟ لیکن سوال بنتا ہے نا. تو دوسری طرف 9 مئی کا واقعہ ہوا، اب 9 مئی میں جن پہ کیسز تھے وہ فیس کر رہے ہیں، جن پہ نہیں ہے وہ بھی جو ہے باہر نہیں نکل پا رہے. ان سب چیزوں سے نکلنے کا اللہ کریم نے مہربانی فرمائی ہے. کل جو آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے محترم چیف جسٹس صاحب کی، اس کے بعد کیا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک آگے کا راستہ مل گیا ہے؟ اب لکیر پیٹیں یا آگے جائیں؟ میں تو کہوں گا کہ آگے جائیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب تو ملک کو آئین پہ چلائیں، اب تو ایک ماحول بنائیں، اب تو لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنا حق رائے دہی کا اظہار کر سکیں. اب تو الیکشن کا ماحول بننے دینا. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف یہ جو مراحل ہوتے ہیں، دیکھیں انتخابات لڑنا بھی ایک سیاسی جماعت کے لیے ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوتا ہے. آپ کو امیدوار فائنل کرنے ہوتے ہیں مختلف صوبائی لیول کے اوپر، قومی سطح کے اوپر. تحریک انصاف یہ تمام کام جو ہے وہ کر پائے گی اپنی قانونی اور سیاسی مشکلات کے ہوتے ہوئے؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ kites always fly against the wind، اور علامہ فرماتے ہیں جن کا 9 اپنا نومبر کو ان کا اقبال ڈے بھی آ رہا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو خان صاحب نے تو ہمیشہ ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے. بلکہ مجھے آج بھی 2015 کا ان کی بات یاد ہے جو انہوں نے کی تھی کہ میرے بیٹے عثمان کو، اس وقت نعیم الحق بھائی حیات تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو there is no shortcut in life، اور ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. تو میں تحریک انصاف کے ورکر ووٹر سپورٹر کو کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈر کی بات کے ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. دیکھیں زیادہ ہمارا ہوم ورک ہوا پڑا ہے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ہوا پڑا ہے کہ ایم پی اے کا جو ہمارا جو الیکشن آ رہے تھے صوبائی کا، وہ تو میں کہوں گا کہ کوئی 75% کے قریب ہوم ورک ہوا پڑا ہے. لیکن ظاہر ہے کچھ چیزوں پہ اور کام ہونا ہے. اگر کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں، کوئی الیکشن کا ماحول بنتا ہے، تو پھر تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس پٹ کر سکیں. لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کسی بندے کو الیکشن نہ لڑنے دیں، تو پھر بھی ان مشکلات میں ہم اپنی کوشش کریں گے. لیکن پھر وہ آپ مجھے بتائیں کیا دنیا پھر مانے گی اس کو، اس سارے پروسیس کو مانے گی پھر دنیا؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف کے رہنما، بات کر رہے تھے انتخابات کے حوالے سے. ابھی ایک بریک لیتے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ مزید خبروں پر بات ہوگی. ویلکم بیک. سپریم کورٹ میں صدر پاکستان کے آئینی کردار اور اختیارات کے استعمال کے حوالے سے مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے ملک میں انتخابات سے متعلق کیس میں آج قرار دیا کہ صدر مملکت کا تحریک عدم اعتماد کے بعد اسمبلی تحلیل کرنا غیر آئینی تھا، اور غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے. آج انتخابات کے حوالے سے کیس کو نپٹاتے ہوئے عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا. اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر کے آئینی بحران پیدا کر دیا. سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی دور میں قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ غیر آئینی تھا. عجیب بات ہے، صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا، وہ اختیار استعمال نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ سپریم کورٹ کا تاریخ دینے کے معاملے پر کوئی کردار نہیں. حیرت ہے کہ صدر مملکت اس نتیجے پر کیسے پہنچے. صدر مملکت کو اگر رائے چاہیے تھی تو آرٹیکل 186 کے تحت رائے لے سکتے تھے. صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملہ سپریم کورٹ میں آیا. جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی گزشتہ روز کہا تھا کہ انتخابات کی تاریخ دینے سے متعلق معاملہ سپریم کورٹ میں جو ہے اس پر واضح ہو گیا ہے کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دینے میں ناکام رہے ہیں. صدر مملکت کا استعفیٰ بنتا ہے. ایسے بلنڈر صدر کرتے رہے تو آئین کی خلاف ورزیاں جاری رہیں گی. میرا مطالبہ ہے کہ صدر کو فوری طور پر عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. صدر کے آئینی کردار پر سپریم کورٹ اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے
جو بات ہو رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیگل کونسل بھی ہیں، صدر رہ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب۔ شعیب شاہین صاحب، یہ جو بحث ہوئی ہے صدر کے آئینی کردار اور اختیارات کے استعمال کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ صدر کو تاریخ دے دینی چاہیے تھی انتخابات کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم تو پہلے دن سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کا اختیار بنتا ہے نیشنل اسمبلی کی حد تک، ان کو یہ اختیار اپنا استعمال کرنا چاہیے اور نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ فکس کر دینی چاہیے۔ اور سملرلی آپ نے اگر یہ دیکھا تو انہوں نے اس لیے ہمارے مطالبے پہ اور انہوں نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ جی 6 نومبر سے پہلے کی تاریخ دے دیں۔ اور صرف یہ نہیں، انہوں نے کہا جی چونکہ باقی بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، باقی 4 صوبائی اسمبلیاں بھی تھیں، کچھ گورنرز کی پاورز تھیں اور کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پاورز تھیں، تو لہٰذا ان کی کنسلٹیشن سے ڈیٹ دیں، انہوں نے پروپوز کر دیا تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں۔ میرا خیال ہے ٹو سم ایکسٹینٹ انہوں نے جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تھی اس کو انجام دیا، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ وہ کون طاقتیں اور شخصیات تھیں جو شدید اعتراضات کر رہی تھیں کہ صدر پاکستان کو یہ ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے، اس نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے۔ الیکشن کمیشن سمیت، کیئر ٹیکر سمیت، منسٹر اور لا سیکرٹری سمیت اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے تو ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی تھی کہ جی ان کو اختیار نہیں ہے، وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ریزائن کر دیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ سوال ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ کو یاد ہوگا، لیکن شعیب شاہین صاحب اس میں انہوں نے عدالت نے کہا کہ وہ 186 کے تحت رائے لے سکتے تھے۔ جی دیکھیں، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیں، 9 اپریل کی ڈیٹ بھی دیتی تھی صدر پاکستان نے، وہ کے پی اور پنجاب کے بارے میں۔ بعد میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 1 مارچ کو کہ نہیں، آپ کو کے پی کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے، وہ گورنر کے پی کے فوری طور پر دیں، اور پنجاب کی حد تک آپ کو اختیار ہے، لہٰذا دوبارہ ڈیٹ دے دیں، جو کہ اس وقت 9 اپریل کی ڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ پھر الیکشن کمیشن کی کنسلٹیشن سے پریزیڈنٹ نے 30 اپریل کی تاریخ دی تھی، جس کو الیکشن کمیشن نے یکسر مسترد کر کے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی تھی۔ لہٰذا جس اتھارٹی نے، جن اداروں نے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سب سے سر فہرست ہے، اس نے سب سے زیادہ جمہوریت کو ڈیریل کیا۔ اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہیں اور کانسٹیٹیوشن کو بریچ کیا گورنرز نے، اور گورنر کے پی کے بارے میں 1 مارچ کا فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ آلریڈی فیصلے دے چکی ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں، اگر ابہام تھا، سپریم کورٹ کی یہی بات بھی درست ہے کہ آرٹیکل 186 کے تحت ان کو پاور تھی کہ وہ ریفرنس فائل کر سکتے تھے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کا کیا الیکشن کمیشن کا موقف پھر رد ہو گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا صرف اسی کا اختیار ہے، اور اس کے لیے صدر مملکت سے مشاورت رسمن تو کی جا سکتی ہے لیکن ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ وہ رد تو سپریم کورٹ نے نہیں کیا۔ آج بھی اگر الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو اگر آپ پڑھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1 read with enabling provisions of law، لہٰذا وہ تاریخ دے رہے ہیں with the consultation of President of پاکستان۔ لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اگر دینی تھی تو وہ تو آرٹیکل 48 سے آرٹیکل 5 میں دینی تھی، لہٰذا وہ کانسٹیٹیوشنل پاورز تو ابھی بھی صدر پاکستان نے نہیں اختیار کی، لہٰذا الیکشن کمیشن نے وہی کام کیا ہے جو صدر اس وقت خط کے ذریعے ان کو کہہ رہے تھے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی صدر کا جو اختیار تھا وہ نیشنل اسمبلی کی حد تک تھا، اور باقی جو تھے جس میں پروونشل اسمبلی پنجاب کی ہے وہ الیکشن کمیشن کا اختیار تھا، باقی 3 اسمبلیاں گورنر کا اختیار تھا۔ صدر مملکت کی یا ان کے آفس کی طرف سے اگر وہ تاریخ نہیں دی انہوں نے، تو کیا وہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ دیکھیں تاریخ ان کو دینی چاہیے تھی، وہ بنتی تھی، لیکن انہوں نے وہ خط لکھ کے اس میں تاریخ پرپوز کر کے، چونکہ 1 تاریخ سے تو الیکشن نہیں ہونے تھے پورے پاکستان کے تمام پروونشل اسمبلیز کی تاریخ دینے کا تو ان کا اختیار نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تاریخ پرپوز کر کے بھیج دی تھی کہ نیشنل اسمبلی کے لیے اور باقی صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی، چونکہ الیکشن کمیشن اور تمام کنسرن اسٹیک ہولڈرز کی کنسنٹ بھی شامل ہونی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس حد تک انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن جنہوں نے مستقل بنیادوں پر یہ کہا، دیکھیں نا، الیکشن کمیشن نے کہا ہم آپ کو ملنے بھی نہیں آتے، ہم آپ کو کنسلٹ کرنے بھی نہیں آتے، اور اسی طرح انہوں نے امریکن ایمبیسڈر سے ملنا پسند کیا، تو ظاہر ہے آپ اگر لیول آف
نیگلیجنس اگر آپ دیکھیں گے یا کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن کی وائلیشن اگر آپ دیکھیں گے تو الیکشن کمیشن تو بہت زیادہ وائلیشن کر چکا ہے. صدر پاکستان نے تو اپنی ذمہ داری ٹو سم ایکسٹینٹ ادا کی ہے 2-3 مرتبہ, ایک دفعہ 9 اپریل کی ڈیٹ دے کے, ایک دفعہ 30 اپریل کی ڈیٹ دے کے, اور تیسری مرتبہ 6 نومبر کی تاریخ دے کے. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے صدر کے اختیارات اور ان کے استعمال کے حوالے سے اس وقت جو بحث چل رہی ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبروں پر بات ہوگی. ویلکم بیک. پاکستان سے غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کا عمل مسلسل جاری ہے. اب تک 1,48,267 افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس جا چکے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ ہم افغان شہریوں کی تیسرے ملک میں آباد کاری کے حوالے سے امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. یہ مشاورت جاری ہے اور پاکستان نے ان حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ویزا اجراء اور منظوری کے عمل کو تیز کریں تاکہ بغیر کسی تاخیر کے یہ جو افغان شہری ہیں یہ ان مغربی ممالک کی طرف روانہ ہو سکیں. گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے پاکستان سے افغانیوں کو بے دخل نہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا. سوال یہ ہے کہ جو ممالک پاکستان سے غیر قانونی تارکین وطن کو نہ نکالنے کا مطالبہ کریں وہ خود اپنے ممالک میں قیام کے لیے ان افغان شہریوں کو ویزے جاری کیوں نہیں کر رہے. نیٹو افواج افغانستان سے انخلا کے وقت ان افغان شہریوں کو وہیں بے یار و مددگار چھوڑ گئی تھی. طالبان کی جانب سے افغانستان کی حکومت سنبھالنے کے بعد یہ افغان شہری پاکستان میں داخل ہو گئے تھے. 2 سال ہو گئے ان کے ویزوں کے اجراء میں مسلسل تاخیر کی جا رہی ہے. یہ ممالک اپنے سیکورٹی معاملات کے بارے میں تو فکر مند ہیں کہ ان افغان شہریوں کی مکمل سکریننگ چھان بین کے بعد ہی ان کو آنے دیا جائے گا, لیکن پاکستان کی داخلی سیکورٹی کو مد نظر نہیں رکھ رہے. پاکستان بار بار یہ موقف دہرا چکا ہے کہ پروف آف رجسٹریشن اور افغان اسٹیشن کارڈ کے حامل افراد کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی, اور پاکستان نے اس سے پہلے بھی ان لوگوں کی ان مغربی ممالک منتقلی کے حوالے سے مدد کی ہے. نگران وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہے. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. جہاں پر ضرورت ہے کہ باوقار طریقے سے ان افغان جو شہری ہیں یہ اپنے ملک یا پھر جن مغربی ممالک انہوں نے جانا ہے اس طرف روانہ ہو سکے. وہیں پر ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ یہ مغربی ممالک بھی اس عمل کو تیز کرنے میں اور ان افغان شہریوں کو یہاں سے منتقل کرنے میں پاکستان کی مدد کریں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان امان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.